बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा सनिया निश्तर साहिबा, डॉक्टर ज़ुबैदा जलाल, मेरे दोस्त आतिफ खान साहब, UN वुमन की हेड शर्मिला रसूल साहिबा, मिसेस होस्ट ऑफ टुडे मिसेस कशमला तारिक साहिबा, नेशनल एंड रीजनल ombudspersons, members of the diplomatic corps, Khawatine wa Hazrat, Assalamu alaikum. It is good that most of the speakers presented their statistics and described the law and described progress in this area in English. I would not like to leave any opportunity to be able to convey the message to the people of Pakistan. So with apologies, I will speak also in Urdu or mostly in Urdu, because I believe messages have to be repeated again and again. This is centuries old exploitation which has been going on as far as women are concerned, and a single message doesn't work. For example, in the COVID situation, I'm sure thousands of times every television channel asked us to obey the SOPs, and then we learned to do it. So I think my best expression should be in Urdu to convey this is the dearest issue to me as far as my heart is concerned. When my mother was alive, she was an educated lady. She guided me all the time regarding the rights of women, and she talked about women in society, and she pointed out to educated women, and she pointed out to the fact that woman and work is something without which Pakistan will never progress. And that is the foundation on which Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah talked about so many times. That is the foundation of Pakistan. But historically, जब मैं माजी में देखता हूँ तो हम अपने असास की तलाश अपनी तारीख़ से करते हैं, अपनी इस्लामी तारीख़ से करते हैं, और उसकी वजह है मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा कि क्यों किसी भी मसले को अगर आपने टच करना हो, एड्रेस करना हो, तो उसको हर ज़ाविये से देखते हैं. कुछ मंतिक़ किसी की समझ में आएगी, कुछ मंतिक़ किसी की समझ में आएगी, और कोई बातें किसी की समझ में आएगी. कोई वाक़यात जो उसको आप टेलीविज़न पर लोगों तक पहुंचाएंगे, कोई अपनी ज़बान में सुनाएगा, वो ज़्यादा दिल को असर करती है, वरना इसका ख़ुलासा बड़ी तेज़ी से कशमला तारिक साहिबा ख़ुद भी सुना सकती थी. मगर हम इंसानी फितरत है, हम लोगों की तकलीफ़ देखते हैं, लोगों के जज्बात देखते हैं, लोगों के अल्फाज देखते हैं, उसकी बुनियाद पर हम अपनी राय बनाते हैं. और राय अचानक भी नहीं बनती, सैकड़ों मरतबा सालों में जाकर, दहाइयों में जाकर राय लोगों की बदलती है, आहिस्ता आहिस्ता बदलती है. मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं देखा जो मेरे साथ बैठकर एक महफिल में उसने कोई राय बना ली हो. लोग अपनी राय पर बज़िद रहते हैं, इस वजह से रहते हैं कि वो राय बनाते हैं ख़ुद भी सालों के अंदर, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इनपुट से अपनी राय बनाते हैं. आज जो हरासमेंट के सिलसिले में, हिरासियत के सिलसिले में ombudsman और जो प्रोविंशियल ombudsperson भी यहाँ बैठी हैं, इनके एक तो वर्क प्लेस पर हरासमेंट की गुफ्तगू है, और उसके साथ साथ एक इस गए साल के अंदर ये जो प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से जो इनकी ताकत बढ़ी है कि औरतों को इंसाफ दिया जाए, वो एक नया रास्ता खुला है. और मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये इतना बड़ा एरिया है, और अगर लोगों को पता चल जाए तो ये जितना इनका स्टाफ है, जितने ये लोग हैं, ये बिल्कुल नाकाफ़ी होंगे, क्योंकि ये बड़ा आम है कि ख़वातीन को उनका विरसा ना दिया जाए. दुनिया में आम है. मैं बात कर रहा था, मेरा विरसा तो इस्लाम से शुरू होता है, और जो सबसे बड़ी चीज़, और मैं पिछले दिनों बार बार आदमी तकरीर करे तो नया मवाद भी उसके जहन में नहीं आता, मगर कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा. पिछले दिनों मैं तकरीर कर रहा था तो मैं ये बात बयान कर रहा था कि जब इस्लाम आया तो इस्लाम के अंदर जो बचपन में सबसे ज़्यादा मैं बात सुनता था वो ये सुनता था कि औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता है. वो ज़माना वो था जाहिलियत का, प्री इस्लाम. तो बड़ी तकलीफ़ होती थी सुनकर
اچھا، اور یہ بچپن سے ہی یہ واقعات کا ذکر ہوتا تھا کہ اسلام انصاف دینے کے لیے آیا ہے، جس میں عورتوں کا انصاف سب سے بڑا ون آف دا ریزنز اٹ کیم، وہ عورت کے ساتھ انصاف تھا۔ پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ پراپرٹی رائٹس کا تعین کیا، اور جب سے میں آیا ہوں یہ پراپرٹی رائٹس کا حصہ وہ وومن آمبڈسمن پرسن کے پاس نہیں تھا، بلکہ یہ ایک الگ پہلو تھا جس کے اندر میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو یہ کہنا شروع کیا کہ سب سے زیادہ ذمہ دار معاشرے کے اندر یہ ذہنیت بدلنے کا ہے۔ دیکھیں، قانون پاکستان جب سے بنا قانون موجود ہے، قانون موجود ہے، قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، مگر پاکستان کے اندر اکثریت جگہوں پر وراثت نہیں دی جاتی، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ جو نیا قانون کا امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ آیا، یہ تازہ ایڈیشن ہے، مگر اصول تو 1400 سال پرانا ہے نا۔ ہوا کیا اس اثنا میں؟ یہ اتنے صدیوں کے اندر کیا ہوا؟ اور یہ صرف مسلمانوں کیا نہیں ہوا، آج سے 300 سال پہلے تو خاص طور پر میں کہہ سکتا ہوں ساری دنیا میں عورتوں کے خواتین غصب کیے گئے، ساری دنیا میں۔ مغرب میں تو تھے بھی نہیں، مغرب میں تو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ 20ویں صدی کی پہلی دہائی تک عورت جو تھی وہ اپنے خاوند کی جائیداد تھی، اس کی عورت کی جو جائیداد تھی وہ خاوند کی جائیداد تھی، عورت کی جو آمدنی تھی وہ خاوند کی آمدنی کہلاتی تھی۔ یہ 20ویں صدی کی پہلی دہائی تک سارے مغرب کے اندر یہ قانون تھا، مگر اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر تو نہیں تھا، مگر پریکٹس ہماری بھی وہی تھی، اس خطے کے اندر بھی وہی پریکٹس تھی کہ ہم اسلامی قانون کے اعتبار سے عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ کہ عورت کو کمزور فزیکلی سمجھا گیا، مگر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر کہ فزیکل لیبر سے آہستہ آہستہ اب انٹلیکچول معاشرے کے اندر کوئی پروپورشن آف لیبر اگر سوچا جائے تو پہلے اگر 80% یا 90% فزیکل لیبر تھی، اب معاشرے کے اندر شاید 40-50% فزیکل لیبر ہے، اور انٹلیکچول لیبر جس کا تعلق اچھی تعلیم سے ہے، یہ پروپورشن بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، جب یہ پروپورشن بڑھنے لگا تو اس کا مطلب یہ کہ سارے جنس، اگر فزیکل اعتبار سے مرد زیادہ تگڑا عام طور پر ہوتا ہے تو ذہنی اعتبار سے سب برابر ہیں، تو لہٰذا عورت کے لیے وہ ایک اپارچونٹی کھلنی شروع ہوئی ہے پچھلے 100 سال کے اندر، اور بڑھتی جا رہی ہے جب انٹلیکچول لیبر کا حصہ بڑھ جائے گا۔ تو جب عورت کام پر لگے تو اب اس کو معاشرے کے تعصبات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس محفل میں، کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو مجھے یا اپنے دل میں، مجھے نہ بتائے، اپنے دل میں اس کا قصہ کوئی ہراسمنٹ کا نہ ہو۔ چیلنج کرتا ہوں، میں معاشرہ جانتا ہوں، میں معاشرے کو میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ کیفیت ہے تو یہ معاشرے کے اندر ہر گھر کے اندر تو پولیس والا نہیں ہوگا نا، ہر گھر کے اندر قانون کی پہنچ تو نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہماری کوشش ایک تو یہ ہے کہ یقیناً قانون کی ضرورت ہے، مگر میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جرم کوئی نہ کرے یا کسی برائی کی طرف نہ جائے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، تو 5-6 امکانات ہیں۔ سب سے پہلا امکان کہ کوئی قانون ہے یا نہیں ہے، جیسے عورت کی وراثت کا قانون تھا، قانون ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ قانون ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون کیا کاغذ کا ٹکڑا ہے یا قانون امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے؟ بہت سارے قوانین بھرے ہوئے ہیں ہمارے ہاں دنیا میں جو قانون کاغذ پر ہیں مگر معاشرہ ان کو فالو نہیں کرتا، تو قانون کا امپلیمنٹ ہونا ضروری ہوا دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ کہ اگر قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے تو آدمی پکڑا جاتا ہے نہیں پکڑا جاتا؟ بہت سارے معاشروں کے اندر چوری چکاری یہ سب کچھ چلتی رہتی ہے کہ آدمی پکڑا نہیں جائے گا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک صاحب ایک زمانے میں پیلی ٹیکسیز کا قصہ ہوا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ مرسیڈیز 6 گاڑیاں خرید سکتے تھے پیلی ٹیکسی کے طور پر،
اور اگر وہ 8-10 لاکھ کی مارکیٹ میں تھی، اس زمانے میں 2 لاکھ کی پیلی ٹیکسی میں ملتی. کہنے لگے ٹیکسی خرید لیتے ہیں. میں نے کہا کیا کریں گے؟ کہنے لگا رکھیں گے، 2 لاکھ روپے میں سستی مل جائے گی. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں تو بڑا شرماؤں گا اس میں پیلی ٹیکسی چلاتے ہوئے کہ اپنے ایک اچھے خاصی گاڑی چلاتے پیلی ٹیکسی چلانے لگے. آپ کی مرسڈیز ہے. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب 2 سال میں یہ قانون وانون کے سائڈ سے راستے مل جائیں گے، پھر ہم رنگ لگ کر کے پھر نکال لیں گے باہر. یہ صحیح کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. اس کو 5 لوگ مل گئے، 6ٹھا نہیں ملا. مجھ جیسا آدمی نہیں ملا. مگر قانون پھر امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا. قانون تو تھا. اچھا، چوتھی چیز یہ ہے کہ پھر جزا اور سزا ملتی ہے نہیں. میں ثانیہ نشتر صاحبہ آپ کی بات سے بڑا خوش ہوا اس بات کو کہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ سزا اور جزا کے ساتھ آپ نے ایک انسینٹو بھی دیا ہے. اور انسینٹو یہ دیا ہے کہ عورت بچی کاؤنٹ ہو، اور بچی کو تعلیم کے حوالے سے انسینٹو ملا، ماں کو اس گھر کو کہ بچی کو پڑھائی کی طرف لائے. میں ایک مرتبہ دبئی گیا تو ایک پارٹی ہے دہلی کی جو نئی پارٹی بنی، اس کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں بڑی تبدیلی آئی کہ جب ہم نے بچوں کو ہمارے ہاں بھی ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہے، بچے داخلے کم ہیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن زیادہ ہیں، تو ہم نے بچوں کو دوپہر کا کھانا دینا شروع کیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ بچے بڑھ گئے. مگر ایک اور کیفیت ہوئی ہوئی کہ بچے بڑھ گئے اور ایک گھر سے اگر لڑکے بھی بڑھ گئے، لڑکیاں کم ہو گئیں. کیونکہ ایک گھر سے آیا، انہوں نے کہا لڑکے کا ایک تعصب ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو تو اچھا کھانا مل جائے. تو لڑکیاں کم ہو گئیں اس پروگرام میں اور لڑکے بڑھ گئے. تو اس کے عجیب کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب معاشرے کے اندر ایک کیفیت ہو کہ جس کے اندر مرد کو پریفرنس دی جائے اور عورت کو نہیں دی جائے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سزا اور جزا، مگر اس سے بڑھ کر ایک چیز اور ہے جو میں اسٹیمولیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے. میں نہیں، اگر یہاں یہ عورتیں بیٹھی ہیں جن کے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً سب کو کہیں نہ کہیں ہراساں کیا گیا ہوگا، تو معاشرہ کیا کہہ رہا ہے؟ معاشرہ کیا صرف ہراسمنٹ کر رہا ہے؟ یہ معاشرہ روک بھی رہا ہے. تو یہ جو رکاوٹ ہے یہ تو دل سے نکلے گی، یہ قانون سے نہیں نکلے گی، یہ دل سے نکلے گی. اچھا، اور دل سے کیسے نکلے گی؟ کبھی مذہب سے نکلے گی. تو دیکھیں، جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں سارے ٹولز استعمال کرنا چاہتا ہوں. کسی بچے کو میں کوئی لالچ دوں گا، کوئی یہ کہوں گا کہ تمہیں یہ ٹافی مل جائے گی، تم یہ اچھا کام کر لو، پڑھائی کر لو، کسی کو شاباش دوں گا، کسی پر سختی کروں گا. یہ ہر اینگل سے انسان کے ذہن کے اندر راستہ تلاش کرتا ہے آدمی. تو لہٰذا جو مذہب کا اینگل ہے وہ بڑا مضبوط ہے. میں نے 4تھے نمبر پر آپ کے سامنے رکھا، حالانکہ جہاں پر یہ لاگو ہے تو یہ ٹاپ ہے، کیونکہ یہ اندر سے آدمی اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا ہے. 5ویں پھر میں آپ سے کہتا ہوں معاشرہ. مذہب ہو گیا، پھر معاشرہ. معاشرے کی ریت کیا ہے؟ اگر معاشرے میں کرپشن ایکسیپٹیبل ہے، اگر معاشرے میں ہراسمنٹ ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر معاشرے میں عورت کو جائیداد نہ دینا ایکسیپٹیبل ہے، تو معاشرے میں یہی ہوتا رہے گا اور یہی ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ معاشرہ جو اس چیز کو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، لوگوں کا بائیکاٹ نہیں کرتا، لوگوں کو خراب نظر سے نہیں دیکھتا، اس معاشرے کے اندر پھر پولیس کا سہارا زیادہ لینا پڑے گا. مگر ایک بدلتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی قوم کو کوئی پیسہ نہیں لگتا اس بات کے اندر کہ اس کا مزاج بدلا جائے، اس کی اپنی سوچ بدلی جائے. پیسہ اس میں نہیں لگتا، مگر ایک قیادت چاہیے آپ جیسے لوگوں کی، ایک پرچار چاہیے اس بات کا، جس کے اندر آپ نے خود ذکر کیا یہاں پر کہ ٹیلی ویژن، میڈیا، یہ ٹیلی ویژن ایک انڈسٹری بن گئی ہے جو انٹرٹینمنٹ کی ہے، جس کے اندر ساری چیزیں چل جاتی ہیں، جس میں ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے وہ چل جاتی ہے. مگر کوئی ذمہ داری بھی تو ہے. میں یہاں کھڑا ہو کر بہت سارے کام کر سکتا ہوں، مگر میری ذمہ داری بھی تو ہے کہ معاشرے کو ایڈریس بھی تو کروں. تو یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ایک ذمہ داری یہ ہے. لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف معاشرے کی حقیقت دکھانی ہے، جیسی گندی ہے جیسی اچھی ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ ہے معاشرے کی حقیقت. مگر اتنی ہی خوبصورت حقیقت آپ اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب بچوں کو آپ سارے دن جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ گندی چیزوں سے بچا کر اچھی چیزوں کا پرچار کرتے ہیں اپنے گھر میں.
اور جس چیز کا حکومت نے لائسنس دیا ہے، معاشرے نے ٹیلی ویژن والوں کو لائسنس دیا ہے کہ ہمارے گھر میں انٹرٹینمنٹ ہم کو دکھاؤ، وہ اس بات کا اس کے اوپر اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور جہاں آپ کچھ کرنے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ہاتھ مت لگاؤ، ہم تو خود اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے. تو ان کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ڈرامہ سیریلز جس میں عورتوں کے خلاف وائلنس دکھایا جاتا ہے، یہ ایک نارم بن جاتا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ جن گھروں کے اندر وائلنس ہوتا ہے ان گھروں کے اندر وائلنس پرپیٹریٹ ہوتا ہے تھرو جنریشنز، کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈراموں کے اندر یہ نارم بن جائے کہ خاندان اور گھر ٹوٹ رہا ہے، اور یہ نارم بن جائے کہ وائلنس ہوتا ہے، تو ان گھروں کے اندر وائلنس ایکسیپٹیبل ہونے لگتا ہے. تو لہٰذا جہاں پرچار کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیلی ویژن کا بھی رول ہو. ہر ہتھیار ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تعلیم کا رول ہو. عورت کی ترقی کے اندر 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک، اس کی صحت، اس کی فریکوینٹ پریگننسیز جو معاملے کو، اس کی صحت کو خراب کرتی ہیں، میل نیوٹریشن بڑھاتی ہیں، وہ مجھے الگ غم ہے. یعنی ہر چیز کے اعتبار سے ہم کو ہر چیز ایڈریس کرنی ہے. ہمارے یہاں فیشن ہو گیا جناب، بریسٹ فیڈنگ نہیں ہوتی، باٹل فیڈنگ شروع ہو گئی. یعنی جب سے انسان پیدا ہوا، جب سے وہ بریسٹ فیڈنگ کرتا آیا، اس زمانے میں آ کر مارکیٹنگ کمپنیز نے اور سوسائٹی نے سمجھا نہیں انفنٹ فیڈنگ فارمولا آ گئے، یہ کرو. تو ہم نے وی انلرنڈ دا پروسیس، جو نیچرل پروسیسز ہے اس سے ہٹ گئے. اب ہمارے یہاں میل نیوٹریشن ہے، سٹنٹنگ ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کے مقام کے لیے ضروری ہے مقام کہ صحت اس کی اچھی ہو. دوسرا، معاشرے کے اندر اکاموڈیٹو کیفیت ہو کہ اگر وہ جاب پر ہے تو عورت کے اعتبار سے کوئی جاب ہو سکے. کل ہی میں کسی کی خاتون کی کہانی سن رہا تھا، بڑے نارملی وہ مجھ کو سنا رہی تھی کہ جی وہ تو فل ٹائم جاب ہے، تو لہٰذا میں تو فیملی کو بھی وقت دینا چاہتی ہوں، تو کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں گنجائش نہیں؟ گنجائش اب معاشرے کے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور آج کل ایڈورٹیزمنٹس بڑے اچھے آ رہے ہیں، جو مجھے خوشی ہوئی، بینکوں کے ایڈورٹیزمنٹس خاص طور پر، کہ وی آر این ایکول اپارچونٹی ایمپلائر. ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں اور ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ اور مائنورٹیز اپلائی کریں. تو کم سے کم ایک پرو ایکٹیو کیفیت ہے. تو خیر، کمنگ بیک ٹو دا ہراسمنٹ ایشو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خود پریشان ہوا. میں ان کے سارے کیسز جو ہے وفاقی محتسب کے، یہاں دوسرے آمبڈسمین، ٹیکس آمبڈسمین، انشورنس آمبڈسمین بیٹھے ہیں، سارے کیسز جو اپیل آتی ہوں میں خود دیکھتا ہوں، خود پڑھتا ہوں. اب ایک ہراسمنٹ کا کیس، میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک ہراسمنٹ کا کیس آیا اور میں نے کہا کہ جی اس کو میں خود سننا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی بالکل آپ سنیں. مجھے شرم جب آئی جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ نہیں جی آپ کو، میں نے کہا کہ خاتون کو پہلے سن لوں گا، جو اس کو ہراساں کر رہا ہے اس کو بعد میں سن لوں گا، الگ سن لوں گا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو، قانون یہ کہتا ہے کہ آمنے سامنے بٹھائیں. مجھے خود شرم آئی اس بات کے اوپر کہ وہ عورت جو ہراساں کیا کسی آدمی نے، اس کو پھر میں یہ تیسری چوتھی مرتبہ کر رہا ہوں گا. پہلے کشملا صاحبہ کے یہاں شاید آمنے سامنے بات ہوئی ہو، میں دوبارہ اس کو یہاں پر آمنا سامنا کرا رہا ہوں. عورتیں شرماتی ہیں. یہ جو میری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یہاں بھی تم پروٹیکٹڈ ہوگی، اور عورت گھبراتی اس بات سے ہے کہ میں جاؤں گی، میرا معاملہ حل ہو نہ ہو، میں تو معاشرہ مجھے اور مزید تعصب کی نظر سے دیکھنے لگے گا. تو یہ جب تک اس کو ایشورنس نہیں ہوگا کہ شی از ویل پروٹیکٹڈ، تو یہ جو یہاں خواتین بیٹھی ہیں جن کے متعلق میں تیسری مرتبہ اب یہ کہہ رہا ہوں کہ مسٹ ہیو بین ہراسڈ ان لائف، تو عورت آئے گی کیسے؟ صرف 1500 اگر آئیں پچھلے سال میں، تو دیٹ مینز عورتوں کو کانفیڈنس نہیں ہے ابھی تک کہ آئیں. مگر ایک راستہ آپ کا ایک اچھا کھلا ہے کہ عورتوں کی پراپرٹی کے اعتبار سے، اور پچھلے ہی دنوں مجھے اس بات کا زیادہ علم ہوا جب فروغ نسیم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات کر رہے تھے، تو اس بات کا زیادہ علم ہوا کہ یہ پراپرٹی انہیریٹنس پراپرٹی کی واحد بات نہیں ہے، یہ ہر پراپرٹی کی بات ہے. یعنی اگر انہیریٹڈ پراپرٹی ہے یا اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اگر اس پر کوئی قابض ہے تو یہ محتسب اس کو آزاد کرا سکتا ہے.
عورت کے لیے یہ اسپیسیفک قانون ہے. کبھی پرو ایکٹیو قانون بننے چاہیے نا. پرو ایکٹیو کا مطلب کہ یہ دبی ہوئی ہے, پسی ہوئی ہے, اس کو سہولت دینا, اس کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ نے کہا کہ ہم نے ہر پروگرام کے اندر 50% پلس کی بات کی, نہیں کر سکے ہو تو تلاش کر کے لاؤ. تو لہٰذا یہ قانون جو ہے یہ پرو ایکٹیو انداز سے عورت کو آگے لاتا ہے. میں یہ اچھی بات ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اندر عورتوں کی ہراسمنٹ کے ایشوز جو ہیں وہ میڈیا اچھی طرح سے اٹھاتا ہے. کل پرسوں میں نے اور آپ نے دیکھا کہ ایک IBA کا بھی انسیڈنٹ ہے. میں اس کے اوپر کوئی اوپینین نہیں دوں گا کیونکہ واقعی لوگوں کے لیے یہ کیفیت ہے کہ اس کا کیا ہونا چاہیے. تو لہٰذا مگر کہ بات اٹھی تو کہ عورت کو کہیں ہراساں کیا گیا. ٹرانسپورٹ کے اندر, بسز کے اندر, جب وہ گاڑیاں چلاتی ہیں, جب اسکوٹر چلاتی ہیں, جب ہر جگہ پر اپنے جاب میں اس کو ہراساں کیا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ اب بدلنا چاہیے. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اس کو انسان کو اور معاشرے کو بدلنے میں محنت درکار ہے, پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس پراپرٹی کے لیے اس سے قبل ہی کہ یہ قانون بنا, ہم نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہر کوئی پوسٹر بنے. اس میں لاء منسٹری ہماری مدد کر رہی تھی, اب یہاں سے بھی مدد ہوگی. لاء منسٹری مدد کر رہی تھی کہ یہ جو قانون ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اور ہر مسجد میں یہ پوسٹر لگایا جائے. پچھلے دنوں بلوچستان ہائی کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ عورت اپنے نام پراپرٹی اپنی جب تک اس کے نام اس کی انہیریٹڈ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی وہ کسی کو ہبہ نہیں کر سکتی. اور لاہور کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر گورنر صاحب نے یہ بات بتائی کہ وہاں انگلینڈ کے اندر کوئی آفیشل تھا جو یہ پراپرٹی گفٹس وغیرہ کے حوالے سے ڈیل کرتا تھا. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ کیا بات ہے کہ پاکستان میں صرف عورتیں ہی اپنے بھائیوں کو گفٹ کرنے آتی ہیں, بھائی کوئی عورت کے نام گفٹ نہیں کرتا. ایک انوکھا سوال. بھئی اگر گفٹ ہے تو یہ سب کے لیے کیوں؟ بھائی کو محبت نہیں آتی کہ عورت کے نام گفٹ کر دے اپنی بہن کے نام؟ تو یہ ایکسپلائٹیشن ہے معاشرے کا, اس کو پہچانیے. یہ کلچر نہیں ہے, یہ کلچر ہے, مذہب نہیں ہے. اس کلچر کو بدلنا پڑے گا. اور میں خیر اس کی وضاحت نہیں کروں گا کہ کتنا عام ہے کیونکہ یہ بھی اچھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے نہیں کر رہے. اگر مغرب کی دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے, دیکھا کرے, یہ تو ہمارا اپنا کام ہے. اس کو یہ دیکھ لیجئے, یہ سمجھ لیجئے, یہ پاکستان کا اپنا کام, کسی سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں جب تک عورت پروٹیکٹڈ نہیں ہوگی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حوالے سے جواب دیں ہیں. اور آئی ریپیٹ واقعہ کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ کیا ریاست مدینہ سیکیورٹی کے اعتبار سے تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک عورت زیور سے لدی ہو, یمن سے نکلے اور عجم تک جائے, یعنی شمال سعودی پیننسولا کا, اور وہ یہ محسوس کرے کہ وہ سیف ہے. اچھا یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے اور ہم نے وہ زوال دیکھا اپنے یہاں ایسا ویسا کہ ہم بالکل اس کے الٹ چلنے لگے. یہ مینار پاکستان کا واقعہ کتنا تکلیف دہ, ویڈیوز بنتی رہیں, کوئی روکنے والے وہاں نہیں تھے. تو یہ معاشرہ جو ہے اس کو اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسے واقعات نہیں ہوں. یہ ہم اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں اگر معاشرے کے اندر ایسے واقعات ہوں, اور اتفاقیہ واقعات, ظلم, زیادتی, قتل ہوتے رہتے ہیں, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, مگر اجتماعی اعتبار سے اگر معاشرہ رسپونڈ نہیں کرے تو وہ ایک کمزوری کی کیفیت ہے. کلچر تو ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی لیول پر بغیر پولیس کے آدمی اس کو فالو کرے. میں جاپان کی مثال دیتا تھا کہ جب سونامی آیا تو 200-300 لوگوں کی لائن ہوتی تھی اس کیفیت کے اندر پانی کی بوتل لینے کے لیے, تو کوئی لائن نہیں توڑتا تھا. یہ ہوتا ہے کلچر کا پریشر. تو مذہب, کلچر, قانون کا اطلاق, اور اطلاق کے ساتھ سزا اور جزا, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. اور معاشرے کی آگہی ضروری ہے. معاشرے کی آگہی کہ کیا تمہارے حقوق ہیں, جس کو کشملہ طارق صاحبہ نے اور آپ سب لوگوں نے یہاں بیان فرمایا کہ کیا تمہارے حقوق ہیں, ان کو پہچانو. اور یہ بھی جان لو کہ تمہارے حقوق کو
طاقت دینے کے لیے، تمہارے حقوق کو پروٹیکشن دینے کے لیے گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام آپ نے کیا اور جو لاہور میں کیا، میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لاہور میں بھی کیا، اس کے ذریعے ان خواتین کو تو شاید سب کچھ معلوم ہوگا، مگر اس کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے جتنے آپ اچھے فیصلے کریں گے، محتسبین کو میں بار بار کہتا ہوں، وہ آپ کا ٹی وی شاٹ بنتا ہے، اپنے آپ ہی بنتا ہے، خبر بنتی ہے، اخبار میں آتا ہے کہ آپ نے کسی مظلوم عورت کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا، یہ روزانہ کی خبر ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انصاف پر مبنی معاشرہ ترقی کرتا ہے، ذرائع پر مبنی نہیں کہ نیچرل ریسورسز کہیں ہوں، اس پر ترقی نہیں کرتا، انصاف پر مبنی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اور ویسا ہی معاشرہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی محنت کے ساتھ اور آپ سب لوگوں کی اگر ملک کے اندر آگہی پیدا کر دیں تو ہم سب کی کوششوں سے ایک انصاف پر مبنی معاشرہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔